अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा ईरान जाना दुनिया की अहम तरीन डेवलपमेंट में से एक है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया का मौजू या बैनुल अक़वामी सियासत का अहम तरीन मौजू ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी और जंग का मुस्तकिल ख़ात्मा है। और इस वक्त सेंटर स्टेज में, दुनिया की सेंटर स्टेज में इस वक्त नज़र आ रहे हैं हमें CDF आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब और मोहसिन नकवी साहब उनके हमराही के तौर पर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या रूनुमा हुआ है, वो ये है कि TTAP यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने एक ही रोज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुज़ाहरे किए। पहले ऐलान किया और फिर महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए। महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जमीयत उलमा इस्लाम ने किए, जबकि महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों के साथ इमरान खान की रिहाई का मामला ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TTAP ने शामिल कर लिया। बज़ाहिर आपको ये दोनों वाक़यात अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों वाक़यात अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिलसिला वाक़यात की मुख्तलिफ़ कड़ियाँ हैं। पहली कड़ी उसके बैनुल अक़वामी हैसियत तो अपनी जगह, लेकिन मैं मकामी तौर पर उस पर मकामी सियासत में उसके किरदार पर बात करना चाहता हूँ। CDF हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला तय करा रहे हैं और उनके पैगाम रसां के तौर पर मोहसिन नकवी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि हमारे वज़ीर ख़ारजा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं यानी इसहाक़ डार साहब, वो इस पूरी कैफियत में बिल्कुल गैर मुतल्लिक़ हैं। वज़ीर आज़म जिन्हें सेंटर स्टेज मिलना चाहिए, उन्हें सेंटर स्टेज नहीं मिल रहा, बल्कि उनके बारे में सुना ही जा रहा है कि वो चीन के दौरे पर चले जाएंगे। ऐसे मौके पर चीन के दौरे पर जाना डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए अहम होगा, लेकिन वो जिसे कहते हैं सेंटर स्टेज, यानी चीन का दौरा अहम है या ईरान और अमेरिका के मामलात अहम हैं। अगर इस वक्त देखा जाए, मीडिया के एतबार से देखा जाए, बैनुल अक़वामी सियासत के एतबार से देखा जाए, तो अहम मामला अमेरिका और ईरान का है, ना कि वज़ीर आज़म का चीन जाना। और अमेरिका और ईरान के मामलात में हम देख रहे हैं कि हमारी वफाकी हुकूमत या उसका कोई वज़ीर बिल्कुल भी गैर मुतल्लिक़ है, जबकि सिर्फ वज़ीर दाखिला को ये अहमियत मिली है कि वो इससे पहले भी CDF के साथ ईरान जा चुके हैं। उसके बाद 2 दफ़ा वो तनहा ईरान गए और फिर उसके बाद अब दोबारा वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ईरान के दौरे पर हैं, जबकि हुकूमत या हुकूमत के दीगर आज़ा बशमूल वज़ीर आज़म महज इस बात पर खुशी का इजहार करते रहते हैं कि पाकिस्तान को बड़ा किरदार मिल रहा है, पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ हो रही है, लेकिन अमलन देखा जाए तो फ़ैसला साजी में उनका कोई किरदार नज़र नहीं आता। तो गोया कम अज़ कम ख़ारजा उमूर की हद तक हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी अफादियत खो चुकी है। अब आ जाएँ मुआशी हवाले से मामलात जिस तरह चल रहे हैं वो हर शख्स महसूस कर रहा है। जब भी आप किसी दुकान पर अपने घर का सामान सौदा सलफ ख़रीदने जाते हैं तो आपको हमेशा कीमतें पहले से कुछ बढ़ी हुई मालूम होती हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनली जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं वो तो बढ़ी हैं, लेकिन फिर हुकूमत ने उनके ऊपर लेवी भी बढ़ा दिया है। यानी लेवी वो टैक्स है जो सिर्फ वफाकी हुकूमत वसूल करती है, उसमें सूबों का कोई हिस्सा नहीं होता। तो लेवी की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो महंगी हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी मिकदार भी कम हो चुकी है, और कोई नया प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको बैरूनी सरमायाकारी नज़र आए, वो तो नज़र ही नहीं आता। इसके साथ साथ मकामी सरमायाकारी से लगने वाले प्रोजेक्ट्स भी, यानी कारखाने और इस तरह के दीगर कोई तिजारती या सनती इस्टेब्लिशमेंट्स, वो भी नज़र नहीं आती। तो गोया इस मामले में भी पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी बंदोबस्त के तहत जन्म लेने वाली हुकूमत है वो भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। सियासी तौर पर इस हुकूमत से ये तवक्को थी कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाएगी, ऐसा बयानिया जिसमें इमरान खान को गद्दार साबित किया जा सकेगा, इमरान खान को झूठा साबित किया जा सकेगा, इमरान खान को दीगर सियासतदानों की तरह करप्ट साबित किया जा सकेगा। लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं हो सका। और हाल ही में जो वो साइफ़र जिसके बारे में इमरान खान साहब बात करते थे, वो पूरे मतन के साथ एक वेबसाइट पर आ गया और उसकी कोई तरदीद भी नहीं हुई। तो लिहाजा वो हुकूमत की वो कोशिशें जो पहले ही नाकाम थी उन पर मज़ीद पानी पड़ गया,
کہ اب یہ حکومت دراصل کسی سازش کی پیداوار معلوم ہونے لگی ہے اس سائفر کے سامنے آنے کی صورت میں. آپ یہ ایک سیاسی بات ہے، میں سیاسی آپٹکس کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاسی کسی سازش کی پیداوار ہے یا نہیں ہے، لیکن میں ایک پولیٹیکل آپٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر ایسا نظر آنے لگا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اب آپ ذرا جوڑ کے دیکھیے کہ حکومت کے خلاف، یعنی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف، ظاہر ہے مہنگائی حکومت کی پالیسیوں سے جڑی ہوتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان بھی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور تحریک تحفظ عین پاکستان بھی احتجاج کر رہی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان جو احتجاج کر رہی ہے، ظاہر ہے اگر کوئٹہ میں کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی نے، وہاں پہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے کوئی احتجاج کیا ہوگا، لیکن پنجاب میں جو چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوئے وہ کس کھاتے میں رکھے جائیں گے؟ پنجاب میں مختلف جگہوں پر ٹکٹ ہولڈرز نے، پی ٹی آئی کے، ان کے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے چھوٹے چھوٹے احتجاج کیے، چاہے وہ 10 لوگ تھے، چاہے 5 لوگ تھے، چاہے 3 لوگ تھے، چاہے ایک شخص تھا. معاملہ اس کی اہمیت اس سے کم نہیں ہوتی کہ اس میں 1 آدمی تھا، 2 آدمی تھے، 10 آدمی تھے، یا اہمیت بڑھ نہیں جاتی کہ ان میں ہزاروں آدمی تھے. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف طویل عرصے بعد ایک کوآرڈینیٹڈ بیک وقت مختلف جگہوں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سادہ سا ہے کہ اگر ان کو روکا جاتا، پنجاب کی حکومت ان کو روکتی، تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی تو احتجاج کر رہی تھی. انہیں نہ روکا جاتا اور انہیں روک دیا جاتا تو صاف معلوم ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام آسمان کی پسندیدہ پارٹی ہے. کیا جمعیت علماء اسلام یہ الزام لینا پسند کرتی؟ وہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا جمعیت علماء اسلام یہ پسند کرتی کہ اس کے اوپر یہ الزام لگتا کہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ دراصل حکومتی پارٹی ہے، یا وہ حکومت کی بی ٹیم ہے، یا وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے جو احتجاج کر رہی ہے، لیکن اصل اپوزیشن یعنی ٹی ٹی اے پی، تحریک تحفظ عین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اپوزیشن یہ ہے اور مولانا فضل الرحمان ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہ ریئل سیاسی موو، یعنی حقیقی سیاسی چال جس نے حکومت کی پوری کی پوری کارکردگی کا تارو پو بکھیر کے رکھ دیا ہے. یعنی یہ کوآرڈینیشن جو ہوئی ہے، اگرچہ یہ بنیادی طور پر کسی سمجھوتے کے تحت ایسا نہیں ہوا. میری معلومات کے مطابق محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ابتدائی سطح پر یہ بات چیت ہوئی تھی کہ ایک دن مشترکہ طور پر احتجاج کیا جائے اور اس کا اعلان بھی مشترکہ طور پر کیا جائے. اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا، لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ وہ کراچی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے طور پر اپنے طور پر احتجاج کا اعلان کیا، جبکہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے اپنے طور پر احتجاج کا اعلان کیا. یہ کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں تھی، محض ایک سوچ بچار تو تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں نے جمعے کا دن منتخب کر لیا اور دونوں جماعتوں نے اپنے طور پر چھوٹے چھوٹے احتجاج کیے. اب یہ احتجاج ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے نسبتاً کچھ قریب آتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. اب اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آسمان کے نزدیک اپنی افادیت بھی کھو چکی ہے. نہ وہ سیاست ٹھیک سے کر سکی ہے، نہ وہ معیشت ٹھیک سے چلا سکی ہے، نہ وہ خارجہ امور میں کوئی ریلیونٹ رہی ہے. تو لہٰذا اس کی میعاد بھی پوری ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اور اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی نظر آتی ہے. اور آپ اس کو کہیں کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہے تو اتفاق ایسا ہو گیا کہ دونوں جماعتوں نے ایک کام اس طرح کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ موقع ملا. مجھے اب یاد آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت جب احتجاج شروع کیا تھا تو اس کا براہ راست فائدہ محترم نواز شریف صاحب کو ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب آخر کار مذاکرات کے بعد اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے تحت عدالت کی اجازت سے وہ بیرون ملک تشریف لے گئے تھے اور پھر طویل عرصہ وہیں رہے، حتیٰ کہ یہاں پر حالات بدل گئے اور جب وہ واپس آئے تو عدالت چشم براہ تھی اور ایئرپورٹ پہ ہی ان کے لیے کارروائی ہو گئی ساری، اور ان کو ایک دن کے لیے بھی حوالات میں نہیں جانا پڑا اور پھر انہوں نے سب چیزیں جس طرح ہوئیں سب جانتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان جب احتجاج کر رہے ہیں
تو آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کسی نہ کسی درجے میں سیاسی فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سڑک پر آ کر عمران خان زندہ باد، عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو ہاسپٹل بھیجو، یا ان کے علاج کے لیے دباؤ ڈالا جائے اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج، یہ ایک اجازت تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اب جو اگلی سیاسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ بنانا حکومت کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اب جب بجٹ بن جائے گا اور ظاہر ہے زور زبردستی اس کو منظور بھی کروا لیا جائے گا، لیکن جو اس کے اثرات عوام پر آئیں گے وہ یقینی طور پر اچھے نہیں ہوں گے۔ اور ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان اس وقت تک میری معلومات کے مطابق ان کا یہی فیصلہ ہے اور ان کی پارٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی کی موجودہ میعاد چاہے جتنی بھی ہے اس میں حکومت سے باہر ہی رہنا ہے۔ اور تحریک انصاف تو پہلے ہی حکومت سے باہر ہے، بلکہ حکومت سے کیا نظام سے ہی باہر ہے، لیکن تحریک انصاف بھی اب مزاحمت کے راستے پر گامزن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب اس کی گنجائش بھی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو جب دونوں پارٹیاں ایک ہی مدعے پہ، ایک ہی معاملے پر احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاف، تو اب ان کے درمیان اتحاد تو آپ شاید ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن قریب آنے کے امکانات بڑھ چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا چاہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان جو چاہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف انہیں دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ جناب ہمیں فلاں صوبے کی حکومت چاہیے، یا مرکز میں حکومت میں اگر پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے تو اتنا بڑا حصہ چاہیے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی شخصیت ان کی بہرحال ان کی سیاسی جماعت سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو ان کا وہ مقام چاہیے جو ان کا جائز بنتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ قائد حزب اختلاف ایک زمانے میں رہ چکے ہیں 2002 سے لے کے 2008 تک، اس کے بعد وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں جب عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے انہوں نے آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کو اکٹھا کیا تھا، اور پھر ایک جو بھی ارینجمنٹ بنی تھی وہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے جو گروہ سیاست کارہ اکٹھا ہو کے کبھی عدالتوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا، اور اس کو ظاہر ایک سپورٹ بھی تھی اس وقت کے جنرل قمر جاوید باجوہ کی، تو لہٰذا وہ حکومت کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا، اور اسی نے الیکشن بھی نہیں ہونے دیے تھے، اور اسی پی ڈی ایم کی وجہ سے پاکستان کا دستور جو ہے پوری طرح قابل عمل نہیں رہا تھا۔ عدالت کے فیصلے بالکل شارع دستور کے اوپر پرزے کر کے بکھیر دیے گئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان اس ایکٹیویٹی کا حصہ، نہ صرف حصہ تھے بلکہ اس کے سربراہ تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر بروئے کار آ رہے ہیں، اور کیسے آ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس میں کسی درجے میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، تو گویا پاکستان پیپلز پارٹی بھی مولانا کی آڑ لے کر 28ویں ترمیم سے بچنا چاہ رہی ہے، اور اس طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی مولانا کی احتجاج کی وجہ سے ایک موقع مل گیا ہے میدان میں آنے کا۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت جو اپنی افادیت آسمانوں کے نزدیک کھو چکی ہے اور سیاسی طور پر اتنی کمزور وکٹ پر آ چکی ہے کہ یہ اس سائفر کا جواب بھی نہیں دے پا رہی، اس کی تردید بھی نہیں کر پا رہی جو ایک ویب سائٹ نے باہر سے شائع کیا ہے، اور وہ کس ذرائع سے آیا ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے۔ یعنی حکومت سیاسی طور پر بھی کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور خارجہ امور پر بھی کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور معاشی سطح پر بھی کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن کی تمام پارٹیاں متحد ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور حکومت کا ایک اہم حلیف یعنی پاکستان پیپلز پارٹی بھی آہستہ آہستہ اپوزیشن کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ وہ فوری طور پر کوئی استعفیٰ دے دیں گے، آصف علی زرداری یا کچھ اور ایسا ہو جائے گا، اکٹھے مل کے نعرے لگانے شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن سب کے مفادات مشترک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، مولانا فضل الرحمان سے اگر پاکستان تحریک انصاف یہ توقع رکھتی ہے، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ توقع رکھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک دن سٹیج پر آئیں گے اور وہ کہیں گے عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کی رہائی کے لیے ہم یعنی تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، تو ایسی امید رکھنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں،
دستور کی بات کی جائے کہ دستور کو بحال کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، کسی بھی ان بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے، میڈیا کو آزاد کیا جائے، اور پاکستان میں معاشی خرابی کو ہائی لائٹ کیا جائے، حکومتی ناکامی کو سامنے لایا جائے، ایک اس طرح کا اگر ایجنڈا بنایا جائے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آنے والے دن موجودہ حکومت کے لیے پریشان کن ہوں گے، لیکن یہ نہیں بھی ہوتا تو موجودہ حکومت کے لیے آنے والے دن کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اس کی پریشانیوں کا آغاز نہیں ہو گیا، بلکہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حکومت ICU میں جا چکی ہے۔ شکریہ۔